अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, प्रोग्राम कोहिनूर एट 9 लेकर आपकी खिदमत के लिए जनाब हाजिर हुए हैं, जिसमें रमज़ान के हवाले से हम आज के प्रोग्राम में ख़ुसूसी तौर पर बात करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि पहला अशरा गुजर गया और दूसरे अशरे का आज पहला रोज़ा है, जो यकीनन हम सब ने रखा है। इस अशरे के हवाले से हम बात करेंगे और रमज़ान में कौन कौन सी इबादत जो हैं वो अफजल हैं और ख़ुसूसी तौर पर दूसरे अशरे में कौन कौन सी इबादत अफजल हैं, कौन कौन से काम करने चाहिए, रमज़ान की क्या फजीलत है, इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ जो मौजूद शख्सियत इस टाइम स्टूडियोज़ पे मौजूद हैं, जनाब इस्लामिक स्कॉलर हैं और बहुत अच्छे हमारे ट्रेनर हैं। पिछले 9 साल से ट्रेनिंग का जो एक सिलसिला है इनका जारी है। मोहम्मद मिनहाजुद्दीन कादरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो आज के प्रोग्राम में कादरी साहब आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। वेलकम। रमज़ान के हवाले से हम बात करेंगे, रमज़ान की क्या फजीलत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत को समझने के कई एस्पेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले तो कुरान मजीद से ही हम देखते हैं तो कुरान मजीद की कई आयात हैं जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत को बयान किया। और उससे अहम बात जो मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाहूँगा वो है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें रोज़े का मकसद बताया। ठीक है कि ये रोज़ा जो तुम पर फ़र्ज़ किया गया है इसका मकसद क्या है। सही। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देखें कोई एक्टिविटी भी इबादत की सूरत में अपने बंदों से ऐसी नहीं करवाना चाह रहा कि बंदे जस्ट मुशक्क़त बर्दाश्त करें लेकिन वो उसके गोल तक को अचीव न कर पाएँ, उसके मकसद को ना हासिल कर पाएँ। सही। तो यकीनन रोज़े का भी एक मकसद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक इंसान को पूरे साल में एक महीना ऐसा भी दिया कि वो सुबह से शाम तक कुछ ना खाए, कुछ ना पिए, इवन के जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनसे भी वो रुका रहे। सही। तो कोई ना कोई तो इसका मकसद होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस प्रैक्टिस से इंसान को गुजार रहा है। वो मकसद कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े किया कि ए ईमान वालो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालों को मुखातब किया और फरमाया कुतिबा अलैकुमुस सियाम, कि ए लोगो, ए ईमान वालो, तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए गए। सही। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे। सही। लअल्लकुम तत्तकून, ये फ़र्ज़ इसलिए किए गए हैं ताकि तुम मुत्तकी बन सको, ताकि तुम मुत्तकी बन सको, परहेजगार बन सको, मुत्तकी बन सको। अब एक बात तो ये वाज़ेह हो गई कि जो रोज़े की इबादत है ये इससे पहली उम्मतों के लिए भी थी, ये फ़कत उम्मत मुसलमान के लिए नहीं है। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, ये आयत का हिस्सा हमें बता रहा है कि रोज़ा ऐसी इबादत है जो इससे पहले भी था। ठीक है। अब साथ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मकसद भी वाज़े कर दिया, लअल्लकुम तत्तकून, कि रोज़ा फ़र्ज़ इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम परहेजगार बनो, मुत्तकी बनो। अब सवाल है कि फिर तकवा क्या है, कि हम रोज़े के ज़रिए गुजर कर उस तकवा के दरवाजे तक पहुँचे, तकवा की मंजिल तक पहुँचे। तो तकवा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खातिर इंसान अपने आप को ऐसा बनाए, ऐसा संवारे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को, उसकी ज़ात, वो इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद आ जाए। सही। ये तकवा है। तकवा अपने आप को, इसके कई मानी किए गए हैं। अगर लुगत की किताबों को देखें तो कई तरह से इसकी मीनिंग्स हैं, वजाहतें हैं। तो एक बड़ा ही मारूफ इस पे वाक़या है, सैयदना उमर फारूक से एक दफ़ा किसी ने पूछा जी, क्या उमर बताइए कि तकवा किसे कहते हैं। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा गुजर किसी खारदार झाड़ियों से हो तो तुम कैसे गुजरोगे। ठीक है। वो कांटे भी हैं, वो खारदार झाड़ियां हैं, उनके दरमियान से तुमने गुजरना है तो कैसे गुजरोगे। ठीक है। तो उस शख्स ने सोचकर कहा कि मैं अपने कपड़े खूब समेट के गुजरूंगा कि वो किसी झाड़ी के साथ अड़ ना जाए या कोई कांटा मुझे तकलीफ ना दे, तो मैं अपने आप को, अपने कपड़ों को, अपनी बॉडी को समेट कर गुजरूंगा। तो आपने कहा कि यही तकवा है, यानी इंसान इस दुनिया में रहे लेकिन दुनिया में अपने आप को ऐसे समेट के गुजारे, अपने आप को ऐसे दुनिया की गलास्तों से, दुनिया की नापाकियों से ऐसे अपने आप को बचा के गुजारे कि वो जैसे सलामत आया है वैसे अल्लाह के हुजूर पहुंच जाए। तो रमज़ानुल मुबारक की मकसदियत में ये एक बात तकवा की है। सही। अब अगली बात यह है कि रमज़ानुल मुबारक की फजीलत क्या है, इसकी अहमियत क्या है। तो अहदीस मुबारका भरी पड़ी हैं। ठीक है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने रमज़ान के रोज़ों के बारे में, रमज़ान के पूरे महीने के बारे में और फिर स्पेसिफिक
پہلا عشرہ، پھر دوسرا عشرہ، پھر تیسرا عشرہ، ان تینوں عشروں کے بارے میں الگ الگ حضور علیہ السلام نے اپنے فرامین واضح کیے جی۔ اور سب سے معروف حدیث پاک یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ شعبان کے مہینے میں انتظار کرتے تھے، شعبان کے مہینے میں انتظار کرتے تھے رمضان کا کہ کب رمضان کا چاند طلوع ہو، اور پھر اللہ رب العزت کی عبادت، اس کی بندگی، تقوی، وہ ساری کیفیتیں پھر مسلمانوں کے لیے عام ہو جائیں۔ اور شعبان میں ہی استقبال بھی کیا جاتا استقبال کرتے تھے حضور، روزوں کے ساتھ استقبال کرتے تھے، کثرت کے ساتھ، وظائف کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، نوافلہ کے ساتھ استقبال کرتے تھے باقاعدہ۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہی رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے تو اللہ رب العزت کچھ ایسے کام کر دیتا اپنے بندوں کے لیے، کچھ ایسی شفقت کر دیتا اپنے بندوں کے لیے جو باقی 11 مہینوں میں نہیں ہوتی، جو خصوصی رمضان میں خصوصی جو رمضان کے لیے ہوتی ہے۔ وہ کون کون سی؟ ایک حضور علیہ السلام نے فرمایا جو ہی رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے تو اللہ رب العزت جنت کے دروازوں کو کھول دیتا، صحیح، اور جب تک رمضان رہتا ہے وہ دروازے کھلے رہتے، جنت کے دروازے کھلے رہتے، اور ایٹ دا سیم ٹائم حضور نے فرمایا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت اپنا پہلا کرم اس صورت میں بندوں پر فرما دیتا ہے کہ اس پورے مہینے جنت کے دروازے کھلے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں۔ اور ساتھ ہی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو سرکش شیاطین اور جنات ہوتے ہیں اللہ رمضان کے مہینوں میں انہیں بھی زنجیروں سے جکڑوا دیتا ہے، جنات بھی اور شیطان کو بھی جو سرکش ہوتے ہیں۔ یعنی عام 11 مہینوں میں شیطان کی طرف سے جو حملہ آسان ہوتا ہے، رمضان میں اس کی طرف سے حملہ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے جکڑا ہوا ہے۔ پھر اللہ رب العزت یوں بھی کرم فرما دیتا اپنے بندوں پر۔ اللہ رب العزت نے اس رمضان میں عشرہ وائز بھی پہلا عشرہ، پھر دوسرا عشرہ اور پھر تیسرا عشرہ، اس اعتبار سے بھی اپنے کرم کو رکھا، اپنی بخشش کو رکھا، اپنے فضل کو رکھا۔ پھر رمضان کے پورے مہینے میں اللہ رب العزت یوں بھی کرم فرماتا ہے کہ اپنے بندوں کے لیے وہ رزق کے دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت رزق کی فراوانی فرما دیتا ہے، رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور آپ نے یہ ایکسپیرینس کیا ہوگا، میں نے خود کئی دفعہ یہ چیز نوٹ کی ہے کہ عام ایسے لوگ بھی نظر آتے ہیں جو باقی 11 مہینوں میں اس طرح سے کشادگی سے وہ نہیں، ان کے پاس کھانے کی سہولت، ان کے پاس زیادہ آرائش نہیں ہے، وہ کمفرٹیبل لائف عام 11 مہینوں میں نہیں گزارے، لیکن جو ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ ان کی مدد فرما دیتا، ان کا دسترخوان وہ وسیع ہو جاتا ہے، ان کا دسترخوان میں اللہ رب العزت رزق کو بڑھا دیتا ہے، رزق کی برکت آ جاتی ہے۔ تو یہ بھی ایک رمضان المبارک کی برکت ہی ہے کہ وہ رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت یوں بھی کرم فرماتا ہے رمضان کے صدقے جو اس سے پہلی امتوں کے لیے نہیں تھے، یہ جنت کے دروازے رمضان کے مہینے میں کھول دیے جانا، یہ اس سے پہلی امتوں کے لیے یہ شفقت نہیں تھی، یہ اس امت کے لیے خاص ہے۔ پھر اللہ رب العزت رمضان کی ہر رات اپنے بندے کی بخشش کے لیے پھر سے اعلان فرماتا ہے کہ بندے آؤ میری طرف، بخشش کے لیے آؤ، مغفرت کے لیے آؤ، میرے کرم کے لیے آؤ، میرے در پہ آؤ۔ تو ہر رات اللہ رب العزت یہ کرم فرماتا ہے جو اس سے پہلی امتوں کے لیے نہیں تھا، یہ خصوصی اس امت کے لیے، اس امت کے لیے، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اس امت کا شرف کیا ہے؟ یہ یقیناً حضور علیہ السلام کے صدقے ہی اس امت پر کرم ہو رہا کہ آپ نے اس امت کے لیے بہت دعائیں کی، بہت التجائیں کی کہ مولا میری امت پر تو کرم فرما، میری امت پر تو شفقت فرما۔ امت کی بخشش کے لیے یہ 11 مہینوں میں 12واں مہینہ جو رمضان کا رکھا، یہ بنیادی طور پر اس امت کی بخشش کا ایک بہانہ ہے جو حضور کے صدقے اللہ رب العزت کی طرف سے اس امت کو عطا ہوا۔ تو رمضان المبارک کی اٹسیلف بہت برکات ہے، بہت ساری برکات ہے، بڑی فضیلت ہے، بہت اہمیت ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا رمضان کی فضیلت کے حوالے سے تو ہم نے بات کی ہے قاضی صاحب، اور بڑی ڈیٹیل میں اور بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے اس کو بیان بھی کیا ہے۔ اہمیت کے حوالے سے میں چاہتی ہوں کہ تھوڑا سا اور ہم ڈیٹیل سے اس پر بات کریں تاکہ ہمارے ناظرین تمام جو ہمیں اس ٹائم دیکھ رہے ہیں اور خصوصی طور پر نوجوان نسل جو رمضان کے حوالے سے جاننا بھی چاہتی ہے کہ رمضان کی اہمیت کیا ہے۔ اہمیت دیکھیں کہ بہت دفعہ ایسا ہم نے دیکھا ہے زندگی میں کہ انسان کو مواقع بہت ملتے ہیں، بالکل اس کو بہت چانسز ملتے ہیں کہ وہ کچھ اویل کر سکے، کچھ اچیو کر پائے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ ایک مثال ہم دنیا کو دیکھیں کہ یہ فرض کریں
कोई सेल लग गई है कहीं पे ठीक है कि जो आम दिनों में चीज़ इतने की है वो इन दिनों में मखसूस इन दिनों में वो इतने की मिल रही, ठीक वो है। क्यों? क्योंकि वो सेल आउट है, ठीक है। वो सीज़न क्लियर कर रहे हैं या जो भी है, एक सेल लगी है। अब इन चीज़ों को जब हम देखते हैं तो फिर रमज़ान को समझना हमारे लिए शायद और आसान हो जाए ठीक है कि 11 महीनों में ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम बहुत आम रहता है, उसकी शफकत आम रहती है। लेकिन जब रमज़ान का महीना आता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना करम कई गुना बढ़ा देता है, बढ़ा दिया जाता है, अपनी तरफ से सुभान फजल कई गुना बढ़ा देता है। और यहाँ तक कि हुजूर अलैहिस्सलाम हदीस पाक में आता है, एक सहाबी हज़रत काब फरमाते हैं कि एक रोज़ हमने देखा कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमको हुक्म फरमाया सहाबा को, जी आपने कहा कि मुझे हुक्म दिया कि सारे सहाबा को इकट्ठा कर लो। सही तो आप फरमाते हैं मैंने निदा दी, सहाबा कराम को इकट्ठा किया तो हम कुछ सहाबा कराम इकट्ठे हो गए जितने है। उस वक्त मुयस्सर थे, ठीक क्योंकि है। वो कोई रूटीन का नमाज का वक्त नहीं था, ठीक है। या वो जो कोई जो इबादत, मौजूद था हाँ वो जी, जो इकट्ठे हो मौजूद, गए। उनको इकट्ठा कर लिया। हज़रत काब कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम वो मिंबर पर बैठने के लिए आपने अपना पहला कदम रखा, फर्स्ट है। स्टेप पे अपना आपने पहला कदम रखा, ठीक है तो कदम रखते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन का लफ्ज़ बुलंद बोला। अच्छा फिर दूसरे स्टेप पे दूसरा कदम रखा तो फिर आपने आमीन बुलंद आवाज से कहा। ठीक है फिर तीसरे स्टेप पे कदम रखा तो फिर आपने आमीन बुलंद आवाज बुलंद आवाज से से कहा। कहा और फिर आप बैठ गए। ठीक है आपने खुतबा इरशाद फरमाया, सहाबा कराम से कुछ वाज़ो नसीहत की। जब आप सारी बातचीत मुकम्मल करके मिंबर से उतरे तो फिर हज़रत काब कहते हैं मैंने ही अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल, आज मैंने एक ऐसी चीज़ देखी है जो इससे पहले मैंने कभी नहीं देखी, ठीक है कि आप तशरीफ़ लाए मिंबर पर। इससे पहले भी आप आते थे, मिंबर पर बैठते भी थे, लेकिन इस तरह आप स्टेप वाइज आमीन नहीं कहते थे। आपने पहले स्टेप पे, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, तीनों स्टेप्स पे आपने आमीन कहा है। सही तो इसकी क्या हिकमत है? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो ही मैंने पहले स्टेप पे, पहली सीढ़ी पे कदम रखा तो मेरे पास उसी लम्हे जिब्राइल अमीन हाजिर हुए और जिब्राइल ने आकर मुझे सलाम करने के बाद एक दुआ दी, जिसे मुहद्दिसीन ने बद्दुआ भी कहा है कि वो दुआ नहीं बद्दुआ कह लें। वो जो भी है, वो क्या है? जिब्राइल अमीन ने कहा कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह की तरफ से ये ऐलान है कि आपकी उम्मत से वो शख्स तबाह हो जाए जिसने रमज़ानुल मुबारक का मुकद्दस महीना पाया और इस महीने में भी वो अल्लाह से अपनी बख्शिश न करवा सका। अल्लाह अकबर। तो जब जिब्राइल ने ये दुआ की तो हुजूर ने फरमाया मैंने आमीन कह दिया। फिर दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा मिंबर की तो जिब्राइल ने एक और इसी तरह का जुमला बोला और और फिर वो ये आमीन था, कहा। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा। वो दूसरा जुमला क्या दूसरा जुमला ये था, हुजूर अलैहिस्सलाम से जिब्राइल अमीन कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, आपकी उम्मत में से वो शख्स भी हलाक हो जाए कि जिसके सामने आपका नाम लिया जाए वो आपका नाम सुनकर भी आप पे दरूद व सलाम न पढ़े। अल्लाह हुजूर ने फरमाया आमीन। तीसरे स्टेप पे कदम रखा तो जिब्राइल ने एक और जुमला बोला जिस पर हुजूर ने फिर आमीन कहा। वो जुमला ये था कि अल्लाह के रसूल, आपकी उम्मत में से वो शख्स भी हलाक हो जाए कि जिसने अपने बूढ़े वालिदैन को पाया और बुढ़ापे में उनकी खिदमत करके जन्नत को हासिल न कर सका। ठीक अब दोनों पहलुओं पे मैं बात करने की बजाय मखसूस इस रमज़ानुल मुबारक पर ही आता हूँ जी। कि जिब्राइल अमीन का ये कहना कि वो शख्स तबाह हो जाए जिसने रमज़ान को पाया और रमज़ान का महीना पाकर भी वो अपनी बख्शिश न करवा सका, वो बदनसीब है। वो बदनसीब है, वो ठीक है। तबाह हो जाए, वो हलाक हो जाए, वो बदबख्त है। इस पर हुजूर का आमीन कहना पहली बात है कि जिब्राइल का ये जुमला बोलना, ठीक है इससे हमें ये बात समझने में बहुत आसानी हो सकती है और होती है कि जो शख्स रमज़ान को पाकर भी बख्शिश न करवा सका, इसका मतलब है रमज़ान में बख्शिश बहुत आम होती है, आसानी से हो जाती है। बहुत आसान हो जाती ठीक है, है। बहुत आम हो जाती है। ठीक है। इंसान थोड़ी सी तवज्जो कर ले, थोड़ी सी मेहनत कर ले, थोड़ी सी इबादत कर ले तो बख्शिश माफी हो जाती है। आम होती है, आसान होती है। अब उसके लिए तबाही की बद्दुआ क्यों की जा रही है कि इतना आम होते भी और इतना आसान होकर भी जो बख्शिश न करवा सके वो हलाक हो, वो तबाह हो। और हुजूर का उस पे आमीन कहना वो गोया उस पे मोहर लगा स्टैंप दिया हो गई, स्टैंप हो गई कि वाकयातन ऐसा ही हो कि इतनी अगर आसान बख्शिश है अल्लाह की तरफ से और फिर भी कोई बख्शिश न करवा सके तो वो तबाह हो जाए।
اس سے بھی سمجھنے میں آسانی ہے اور رمضان کی اہمیت اور واضح ہوتی ہے کہ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت اپنا کرم کتنا فرما دیتا ہے، صحیح، اپنی بخشش کتنی عام فرما دیتا ہے۔ یہی رمضان المبارک کی فضیلت بھی ہے، یہی اس کی اہمیت بھی ہے۔ قادری صاحب کے جیسے کہ ہم رمضان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور بڑے خوبصورت انداز میں آپ نے باقاعدہ واقعہ سنا کر اس کو ہمیں سمجھایا ہے، بتایا ہے۔ دوسرا جو عشرہ ہے، پہلا عشرہ ہم گزار چکے رحمت کا عشرہ، اور اب دوسرے عشرے کا آج پہلا روزہ ہے اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے۔ مغفرت کے حوالے سے آپ نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتایا، اور یقیناً ہمیں نیک کام کرنے چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اس میں تو دو رائے ہے ہی نہیں ہے۔ وہ کون سی عبادات ہیں جس سے ہماری معافی ہو سکتی ہے، ہماری مغفرت ہو سکتی ہے؟ وہ کون سے کام ہیں ایسے جو ہم کر سکتے ہیں اور ہماری بخشش کا وسیلہ بن سکتے ہیں؟ جی، یہ بات بھی آپ نے بہت اچھی پوچھ لی۔ میں آپ کے ذریعے سامعین تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ جی، وہ یہ کہ ہم کیونکہ اسی فیلڈ میں ہی رہتے ہیں، ہم شب و روز دیکھتے رہتے ہیں لوگوں کے سوالات کو، جوابات کو، تو ایک بات تو بالکل میں کلیئر کر دینا چاہتا ہوں اور واضح کر دینا چاہتا ہوں، یہ جو ہم تقسیم کر رہے ہیں، آپ نے بھی شروع میں بات کی، میں نے بھی اس پر بات کی کہ رمضان کے تینوں عشرے کی ایک تقسیم ہے۔ ٹھیک ہے، پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے نجات کا ہے۔ نجات ہے، ٹھیک ہے۔ اس تقسیم کار پر بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ تقسیم حدیث پاک سے ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک یہ نقطہ نظر ہے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ حدیث سے یہ تقسیم ثابت نہیں ہے۔ اچھا جی، ان کا یہ کہنا ہے کہ رمضان پورے کا پورا بہت فضیلتوں والا اور برکتوں والا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ تقسیم حدیث سے ثابت نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک نقطہ نظر ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا نقطہ نظر یا پوائنٹ آف ویو یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تقسیم حدیث سے ثابت تو ہے، لیکن وہ حدیث جس سے ثابت ہے وہ ضعیف ہے۔ وہ حدیث صحیح، کیا ہے؟ صحیح، ضعیف ہے، صحیح۔ یعنی سند کے اعتبار سے ضعیف۔ ٹھیک ہے، اب یہ ایک فنی اور ٹیکنیکل بحث ہے کہ حدیث صحیح کیا ہوتی ہے یا ضعیف کیا ہے یا حسن ٹھیک کیا ہے، ہے، وہ ایک الگ ٹھیک بحث ہے۔ ہے۔ میں خلاصتاً یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ رمضان پورے کا پورا ہی عظمتوں والا، بے شک، برکتوں والا اور بے شک، فضیلتوں بے والا۔ شک۔ رہی بات کہ یہ جو تقسیم ہے عشروں کی، تو یہ حدیث سے ثابت ہے، ٹھیک ہے، یہ تقسیم بھی حدیث سے ثابت ثابت ہے۔ ہے۔ اب رہی یہ بات کہ ثابت تو ہے لیکن یہ حدیث ضعیف ہے، ٹھیک ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بات عرض کرتا چلوں کہ ضعیف حدیث بھی فضائل کے باب میں وہ اسی طرح قابل حجت ہوتی ہے ٹھیک جیسے ہے، حدیثیں صحیح ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو یہ حدیث کا صحیح ہونا یا ضعیف ہونا یہ میٹر نہیں رکھتا کہ ٹھیک ہے، یہ تقسیم ہم مانیں یا نہ مانیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب جو صحیح، میں اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں وہ یہ کہ یہ حدیث ضعیف بھی نہیں ہے، یہ حدیث صحیح سے ہی ثابت ہے، ٹھیک ہے، یہ حدیث صحیح سے ہی ثابت ہے۔ ٹھیک ہے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کتاب صحیح ابن خزیمہ ہے، اس سے یہ بات ثابت ہے اور یہ حدیث صحیح ہے ٹھیک ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث میں رمضان کی تقسیم کو واضح کر دے، یہ حدیث صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے صحابہ کرام اور ان کے ذریعے امت تک یہ بات پہنچی کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، ٹھیک ہے، جس میں اللہ کی مغفرت بھی ہوتی ہے اور بندے کو جہنم سے نجات بھی ملتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس عشرے میں اللہ کی رحمت وہ غالب آتی، صحیح، وہ رحمت غالب رہتی۔ ٹھیک ہے، دوسرا عشرہ جب آتا ہے، جیسے آج سے 11 رمضان المبارک کا آغاز ہے، تو دوسرا عشرہ آج سے شروع ہے، جب دوسرا عشرہ آتا ہے تو اللہ کے سارے کرم باقی بھی ایز اٹ از رہتے ہیں، لیکن اس کی طرف سے مغفرت کا جو عنصر ہے وہ غالب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، مغفرت بندے کے لیے اور زیادہ آسان ہو جاتی ہے باقی دو عشروں کی نسبت، ٹھیک ہے، پہلے اور تیسرے عشرے کی نسبت مغفرت دوسرے عشرے میں آسان ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس مغفرت کو سمجھنا ہو تو یہ ایک معروف جملہ ہے اور قول ہے کہ رحمت حق بہانہ می جویت، اللہ کی جو رحمت ہوتی ہے وہ بہانے تلاش کرتی ہے، اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے، بہانہ می جویت، وہ اعمال کے بہت بڑے بڑے ڈھیر تلاش نہیں کرتی، بہانے تلاش کرتی ہے کہ کب میرے بندے کے اندر وہ بخشش کی، وہ مغفرت کی طلب پیدا ہو تو میں اپنے بندے کو بخش دوں، وہ اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے۔ اب اس پر آپ اگر صحابہ کرام کی پوری ہسٹری کو پڑھ لیں تو 90% صحابہ کرام ایسے ہی ہیں کہ جو اسلام کو قبول کرنے سے پہلے وہ دور جاہلیت میں تھے،
ٹھیک ہے، ان میں سے کئی بت بالکل، پرست تھے، کئی مشرک تھے، کئی اور طرح ہے۔ کی عبادات میں، کئی اور طرح کے نظریات میں مصروف تھے. یعنی 90% صحابہ کرام وہ تھے جو نظریاتی اعتبار سے یا اعتقادی اعتبار سے وہ غلط نظریات پہ تھے ٹھیک ہے، دور جاہلیت کی وجہ سے. ٹھیک ہے، جب اسلام کا پیغام پہنچا ان تک تو انہوں نے وہ زمانہ چھوڑا، وہ اپنی لائف کو چھوڑا اور نئے سرے سے کلمہ حق پڑھ کے اللہ کی بارگاہ سے بخشش طلب کر کے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا. صحیح. تو اب سیدنا عمر فاروق ایک بہت بلند نام ملتا ہے. آپ کی طویل ایک عمر گزر گئی اسلام کی مخالفت میں. صحیح. یعنی دور جاہلیت میں تو تھے ہی تھے آپ نظریاتی اور اعتقادی حوالے سے. جب اسلام کا آغاز ہو چکا عملی طور پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا آپ نے نعرہ بلند کیا اور تبلیغ کا آغاز فرما دیا، اس کے بعد بھی عمر فاروق کو ایک مخصوص وقت تک اسلام کی نعمت نہ میسر آئی اور آپ اسلام اور پیغمبر اسلام کی دشمنی میں زندگی گزارتے رہے. اور معروف واقعہ آپ کے قبول اسلام کا بھی. جی. آپ ایک روز تلوار نکال کر غصے سے گلی سے گزر رہے ہیں، غصے سے گلی سے گزر رہے ہیں، تلوار نکال، تلوار ہاتھ میں ہے اور تلوار نیام میں بھی نہیں تھی، نکلی ہوئی تھی، لہرا رہے تھے. ٹھیک ہے. آگے سے ایک شخص ملتا اور کہتا عمر کہاں اتنے غصے میں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ آج بس بہت ہو چکا، آج میں اسلام اور پیغمبر اسلام کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے. یہ جملہ بول کے آپ چلنے لگے. اسی شخص نے آپ کو دوبارہ کہا عمر آپ ادھر تو جا رہے ہیں پیغمبر اسلام اور اسلام کا خاتمہ کرنے، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لیں. ٹھیک ہے. آپ کیونکہ آلریڈی جلال میں تھے، غصے میں تھے، تو آپ نے کہا کیوں میرے گھر کیا ہوا؟ تو اس شخص نے کہا کہ آپ کی بہن اور آپ کا بہنوئی وہ بھی اسی نبی کا کلمہ پڑھ چکے ہیں جن کو آپ مارنے جا رہے ہیں. اللہ تو غصے میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا. آپ بجائے پھر ادھر جانے کے اپنے گھر کی طرف چل پڑے، ہمشیرہ کے گھر کی طرف چل پڑے. دروازے پر جا کے دستک کی. دروازے پر جب جا کے پہنچے تو اندر سے ان کی ہمشیرہ وہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کر رہے تھے. جتنا قرآن اس وقت تک نازل ہو چکا تھا اس میں سے کسی حصے کی وہ تلاوت کر رہی تھی. عمر فاروق نے تھوڑی دیر، اب کیونکہ عربی تو سمجھتے تھے، تھوڑی دیر دروازے پر رکا اور سنتے رہے کہ کیا پڑھ رہی ہے. دروازہ کھٹکھٹایا. اب ہمشیرہ نے جلدی سے وہ جو مخطوطہ ان کے پاس تھا اس کو سمیٹا اور اونچی جگہ رکھا اور آپ نے دروازہ جو ہی کھولا تو سمجھ گئے کہ عمر بہت جلال میں، تلوار ہاتھ میں ہے. تو وہ بھی ذرا ایک لمحے کے لیے پریشان ہوئی. بہنوئی آپ کے پریشان. آپ نے جاتے ہی بہنوئی کو مارنا شروع کر دی، زد و کوب کرنا شروع کر دی. اس کے بعد اپنی بہن کی طرف آئے. آپ نے بہن سے مخاطب ہو کر کہا کہ آج یا میں تمہیں مار دوں گا دونوں کو، ٹھیک ہے، یا میرے سامنے تم جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کلمے سے تم واپس آ جاؤ. ٹھیک ہے. اور جس دین پہ ہم تھے، جن نظریات پہ ہم تھے، اسی پر دوبارہ پلٹ آئیں، اسلام کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. اب ظاہری بات ہے بہن بے شک وہ ایک عورت ذات تھی، لیکن عورت ذات یا مرد ذات ہونا یہ ایک میٹر نہیں رکھتا. اصل چیز ہے کہ اندر کتنی جرت ہے. وہ ظاہری بات ہے ہمت کتنی ہے، جو کام کیا ہے اس پہ انسان پختہ کتنا. ٹھیک ہے. اب بہن بھی وہ عمر کی تھی. آپ نے کہا کہ عمر جس کا کلمہ آپ پڑھ چکی ہوں وہ تو واپس اب نہیں آؤں گی. ٹھیک ہے. رہی بات آپ مجھے مار دیں گے تو اس کے لیے میں حاضر ہوں، آپ مار سکتے ہیں. میں نے اب اسلام کا کلمہ پڑھ لیا، میں اس سے اب واپس نہیں آؤں گی. سبحان اللہ. جب آپ نے یہ بات سنی کہ میری بہن ہو کر میرے سامنے انکار کر رہی ہے، میری بات جواب دے دیا، تو آپ ایک لمحے کے لیے آپ بھی حیران ہوئے کہ آخر کیا بات ہے کہ میری بہن آج مجھے انکار کر رہی. ٹھیک ہے. آپ نے پوچھا اچھا وہ جو پڑھ رہی تھی تم ذرا وہ تو سناؤ، ذرا وہ سناؤ کہ کیا پڑھ رہی تھی. ٹھیک ہے. تو بہن نے وہی آیات دوبارہ شروع کی. ٹھیک ہے. اب دوبارہ جب شروع کی تو عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے آیات سننے کے بعد. اب ظاہری بات ہے عربی جانتے تھے، اللہ کے پیغام کو آپ سمجھ جا گئے کہ کیا پیغام ہے، اس کی افادیت کیا ہے. تو آپ نے فوراً آگے بڑھ کر بہن کو کہا یہ مجھے پکڑو، مجھے پکڑو. اچھا. تو بہن نے کہا کہ نہیں عمر، اس کو پکڑنے کے لیے اسلام اور مسلمان ہونا ضروری. تم ابھی اسلام یا مسلمان کے دائرے میں نہیں ہو، ابھی تم حالت کفر میں ہو. پہلے کلمہ پڑھو، پھر غسل کرو، جب پاک صاف ہو جاؤ گے تو پھر اس کو تم پکڑ سکتے ہو، چھو سکتے ہو. عمر فاروق نے کہا کہ اچھا اگر کلمہ پڑھنا ہو تو پھر کیا کریں. تو آپ نے کہا، آپ کی بہن نے کہا کہ جن کے پاس ہم نے کلمہ پڑھا آپ بھی انہی کے پاس لے چلو، ہم چلتے ہیں، آپ ان کے پاس چلو اور ان کے پاس جا کے کلمہ پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. عمر فاروق نے کہا کہ لے چلو مجھے. ٹھیک ہے.
آپ اپنی بہن اور بہنوئی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑے. ٹھیک ہے. اب جو صحابہ کرام حضور کے پاس بیٹھے تھے، جب انہوں نے دیکھا نا کہ اللہ کے رسول عمر آ رہے ہیں، تلوار اسی طرح ہاتھ میں ہے، ہاتھ میں ہی ہے. ہاتھ میں. ٹھیک ہے. لیکن اب کیفیت بدل گئی، لیکن تلوار ہاتھ میں. صحابہ کرام ڈر گئے کہ عمر آ رہے ہیں اور تلوار بھی باہر نکالی ہوئی ہے، تو شاید ادھر کوئی قتل و غارت نہ شروع ہو جائے، کوئی لڑائی جھگڑا نہ شروع ہو جائے. صحابہ کرام نے حضور سے عرض کیا اللہ کے رسول عمر آ رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا ڈرو نہیں، عمر آج جس نیت سے آ رہا ہے میں وہ جانتا ہوں، آج تم نہ ڈرو، عمر کس لیے آ رہے ہیں، آج اسے آنے دو. سبحان اللہ. عمر فاروق آئے، حضور علیہ السلام کے سامنے ہوئے اور عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول آج عمر اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا. سبحان اللہ. آپ نے کلمہ پڑھ لیا. کلمہ پڑھنے کی دیر تھی، صحابہ کرام میں بھی یہ خوشی کی لہر دوڑ آئی کہ اسلام کو اتنا اچھا ایک نمائندہ ملا، لیڈر مل گیا، آج کے بعد اسلام کے لیے کوئی مشکل نہیں رہے گی. اب جو بات میں شروع تفصیل پوری سنانے کا جو مقصد یہ تھا کہ رحمت حق بہانہ می جویت، صحیح، اللہ کی ایک عمل کیا، کلمہ پڑھ لیا، اللہ رب العزت نے پچھلی ساری خطاؤں کو معاف فرما دی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان کی ساری زیادتیوں کو جو اسلام کے خلاف انہوں نے کی تھی، اسلام کے لیے انہوں نے جو دشمنیاں کی تھیں، اسلام کی جو مخالفت کی تھی، وہ ساری معاف کر دی. اور وہی عمر ہیں اس سے پہلے کیا تھے، اور وہی عمر کلمہ پڑھ لینے کے بعد وہی عمر پھر ایسے عظیم رتبے کو پہنچتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں آسمان کے ستارے کم ہیں اور عمر کی نیکیوں کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہے. اور پھر فرماتے ہیں حضور عمر جس جگہ سے گزر جائے شیطان عمر کے سائے سے بھی بھاگ جاتا ہے، عمر کے سائے سے بھی شیطان بھاگ جاتا. پھر اسی طرح بنی اسرائیل کے اس شخص کا واقعہ ہے، صحیح بخاری میں درج. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو عرض فرماتے تھے کہ اے صحابہ، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو گناہگار ہونے کے ساتھ ساتھ وہ شخص 99 لوگوں کا قاتل بھی ہے. یعنی اتنی گناہگار تو ہے ہی، قاتل بھی ہے. اب قتل کیونکہ جرائم میں بہت سنگین جرم ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید میں بھی آیا کہ جس نے کسی ایک نفس کو بغیر کسی حق کے قتل کیا، گویا وہ ایسا ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. قتل ایک اتنا سنگین جرم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ذمے 99 قتل بھی تھے. ٹھیک ہے. جب وہ 99 قتل کر چکا تو اب کیونکہ ہر انسان کے اندر ایک روح تو ہے، بالکل اس کے اوپر ایک جسم ہے، ایک اس کے اندر روح ہے. روح ہر لمحہ انسان کو جھنجھوڑتی رہتی ہے. ضمیر جو ہے اس کا وہ جھنجھوڑتا رہتا ہے، جسے روح کہتے ہیں. وہ جھنجھوڑتا رہتا ہے وہ روح کہ انسان تو کس طرف چل پڑا ہے، تو اللہ سے دور کیوں ہوتا جا رہا ہے، اللہ کی بندگی سے دور کیوں ہوتا جا رہا ہے. وہ روح اندر سے آواز لگاتی رہتی ہے. بالکل کسی کو سنائی دے دیتی ہے، کسی کو نہیں سنائی دے دیتی. وہ روح اندر سے پکار رہی تھی اس شخص کو کہ تو زیادتی کر رہا ہے، تو نے 99 قتل کر دی. ٹھیک ہے. 99 قتل کے بعد اس کے اندر سے ضمیر جاگا، اس کی روح بیدار ہوئی اور اس شخص کے اندر ایک توبہ کی لگن پیدا ہو گئی. اس نے کہا کہ آج مجھے توبہ کر لینی چاہیے. وہ توبہ کی نیت سے گھر سے نکلا اور کسی عالم دین کے پاس گیا جو اس کے پاس اس دور میں تھے، وہ ٹھیک ہے جو وہ لوگوں کو مسائل بتاتے، گائیڈ لائن دیتے تھے، وہ کسی ایسے کے پاس گیا. جی اس کے بعد جا کے سارا اپنا کیس پٹ اپ کیا کہ میں اس طرح 99 لوگوں کو قتل کر چکا ہوں، اب توبہ کرنا چاہتا ہوں. تو وہ شخص بھی کیا کہتے ہیں، وہ ذرا خشک طبیعت کے تھے. جی انہوں نے اس کو اور زیادہ غصے ہونا شروع کر دیا اور اس کے اور ڈرانا شروع کر دیا کہ اب 99 قتل کر کے تم کس لیے آئے ہو میرے پاس، یہ ہے وہ ہے، سارا کچھ کرنے لگے کہ اب تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جو چلے گئے. وہ شخص مایوس بھی ہوا اور مایوس ہونے کے ساتھ اسے غصہ بھی آیا کہ اگر میں اب ارادہ کر ہی چکا ہوں تو یہ مجھے کرنے نہیں دے رہا. ٹھیک ہے. وہ غصے میں اس نے اس کو بھی مار دیا. یعنی وہ 100 گئے پورے، 100 پورا سینچری پوری کر لی اس نے، 100 پورے. لیکن اب کیونکہ اندر سے ضمیر جاگا ہوا تھا. ٹھیک ہے. لیکن ضمیر نے پھر اسے کہا کہ نہیں. ٹھیک ہے. پھر وہ کچھ اللہ والوں کے پاس چلا گیا. ٹھیک ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ کچھ اللہ والوں کے پاس گیا اور ان سے جا کر پوچھا کہ میں اب اس طرح کرنا چاہتا ہوں، کیا میرے لیے اب کوئی بخشش کی سبیل ہے؟ ٹھیک ہے. ان لوگوں نے، یا اس ایک روایت میں آتا ہے وہ ایک شخص کے پاس گیا، ایک میں آتا ہے ایک شہزاد کے پاس گیا. اس شخص نے اسے کہا کہ اب بھی اللہ کی بخشش تمہارے لیے ہے، اب بھی اللہ کی بخشش تمہارے لیے ہے، اب بھی وہ تمہیں معاف کر سکتا ہے. اللہ. لیکن انہیں کہا کہ یہاں نہیں،
وہ دور ایک بستی ہے، حدیث میں آتا القریۃ الصالحہ، وہ ایک نیک لوگوں کی بستی ہے، وہاں کچھ اللہ والے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تم یہاں نہیں بلکہ ان کے پاس چلے جاؤ، تو جو کرم وہ اپنے اللہ والوں اپنے بندوں پر فرما رہا ہے، ان اللہ والوں پر، تم ان کے پاس جا کر بیٹھ جاؤ گے تو ان کے صدقے وہ تم پر بھی کرم فرما دے گا۔ صحیح۔ اب جب اس نے یہ سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ توبہ کے ارادے سے اس بستی کی طرف سفر اس نے شروع کر دیا۔ ابھی تھوڑا ہی گھر سے نکلا تھا، تھوڑا ہی سفر ہوا تو حضور فرماتے ہیں کہ اس شخص کو جی، موت واقع ہو گئی اور وہ وہاں پہ اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ ڈیتھ ہو گئی۔ اب اس کے پاس دونوں طرح کے فرشتے آ گئے، اس کی ڈیڈ باڈی کے پاس۔ جہنم والے آ کر کہیں کہ یہ 100 لوگوں کا قاتل ہے، ہم اسے لے کے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، جنت والے کہیں کہ نہیں، قاتل ضرور تھا، توبہ کا ارادہ کر چکا تھا، سبحان اللہ، اللہ توبہ کا ارادہ کر چکا تھا، ہم لے کے جائیں گے۔ جہنم والے انہیں پھر کراس کوسچن کریں کہ توبہ کا بھی ارادہ کیا تھا، توبہ کی نہیں تھی، ابھی ٹھیک ہے، ارادہ جس کیا تھا، ٹھیک ہے، جس خواہش کی تھی کہ توبہ کر لوں، ابھی تو اس بستی کے پاس بھی نہیں نیت پہنچا۔ کی تھی، ارادہ وہ کیا، فرشتے آپس میں الجھ پڑے، ٹھیک ہے، ان کی آپس میں بحث و تکرار شروع ہو گئی۔ دونوں نے پھر کہا کہ چلیں ہم دونوں نہیں فیصلہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے پاس چلتے ہیں، اللہ سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے کہا، حضور نے فرمایا وَهُوَ عالم، اللہ کے اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ فرشتے کس لیے آئے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے کہا بتاؤ تمہارا کیا مقصد آنے کا۔ ٹھیک ہے، تو جہنم والوں نے اپنا مقصد بیان کیا، جنت والوں نے اپنا مقصد بیان کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اب ایسا کرو کہ واپس چلے جاؤ، اور جتنا سفر وہ گھر سے طے کر چکا ہے اللہ اکبر، اس سفر کو بھی ماپ لو، ٹھیک ہے، اور جتنا رہتا ہے اس کو بھی ماپ لو، ٹھیک ہے، یعنی جو طے کر چکا ہے وہ سفر وہ بھی علیحدہ پیمائش سے کر ناپو، لو، اور ٹھیک ہے، جو رہتا ہے ابھی اس کا اس بستی تک پہنچنے کے لیے اس کی پیمائش بھی کر لو۔ ٹھیک ہے، ادھر ان فرشتوں کو یہ حکم دیا، اب پھر وہی بات، رحمت حق بہانہ بھی جویت، کہ اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے۔ ادھر فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ جاؤ تم پیمائش کرو، ادھر اللہ نے زمین کو حکم دے دیا۔ صحیح، حضور فرماتے ہیں حقیقت یہ تھی کہ سفر جو اس نے کیا تھا وہ ابھی تھوڑا تھا، وہ ابھی تھوڑا تھا، اس کا سفر زیادہ ابھی باقی پیمائش میں تھا، کم تھا، ٹھیک ہے، ابھی جو زیادہ سفر اس کا رہتا تھا، ٹھیک جو ہے، کیا ہوا تھا وہ تھوڑا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر وہ اسی پیمائش پہ بات آتی تو وہ جہنم والے فرشتے لے جاتے۔ ٹھیک ہے، اللہ نے زمین کو حکم کیا جو سفر کر چکا تھا، اللہ اکبر، اس زمین کو حکم دیا کہ تم پھیل جاؤ تاکہ پیمائش بڑھ جائے اور معافی ہو جائے، اور معافی، سبحان اور اللہ، جو باقی زمین رہتی تھی جو ایکچول زیادہ تھی، اس زمین کو اللہ نے حکم دیا کہ تو سکڑ جا، سبحان اللہ، تاکہ جب فرشتے پیمائش کریں تو پہلی زمین کا سفر وہ زیادہ ہو جائے جو طے کر چکا ہے، اور بخشش ہو جائے، اور باقی کا وہ تھوڑا ہو جائے جو رہتا ہے ابھی۔ ٹھیک ہے، فرشتوں نے آ کر پیمائش کی تو ایسا ہی ہوا، اللہ رب العزت نے اس کو جنت عطا فرمائی۔ معاف کر دیا۔ یعنی آج کے اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ 100 قتل جس نے کیے ہیں اس کو جب اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے تو ہمیں بھی معاف کر سکتا ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ اب یہاں پہ میں ایک بات یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس سے ہماری نوجوان نسل ہے، ینگ جنریشن ہے، کچھ اٹ سیلف اس خطے کے لوگوں کا ایک مزاج ایسا ہے کہ ہم چیز کو سیدھا کم لیتے ہیں اور الٹا اس کا استعمال زیادہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب بے شک اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، اس کی بخشش اتنی وسیع ہے، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم اس کی رحمت کے ساتھ مذاق کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، کہ جان بوجھ کے ہم عبادت سے دور رہیں، روزے سے دور رہیں، اس کے کرم سے دور رہیں، ہم ایسے کام کریں جو اللہ کے غصے کا سبب بنے، اللہ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ یا یہ رمضان آیا جس کے 10 روزے گزر چکے، آج 11واں روزہ ہے، ہم اس رمضان میں یہ نیت کر لیں کہ ٹھیک ہے جی اس رمضان کو جانے دیتے ہیں، اگلے سال رمضان آئے گا تو ہم دیکھ لیں گے۔ صحیح، اس طرح کا جب انسان سوچنا شروع کر دے یا اس طرح کا مس بیہیو کرنا شروع کر دے اللہ کی عطاؤں کے ساتھ، اللہ کی عنایات کے ساتھ، تو اللہ کا غصہ اور بڑھ جاتا ہے کہ بندے میں تیرے بخشنے کے لیے اتنا کرم کر رہا ہوں، تو الٹا اس کو مس یوز کر رہا ہے، الٹا اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے۔ تو ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی رحمت، اس کا کرم وہ بہت وسیع ہے، صحیح، اس کی کوئی نہ پیمائش ہے، نہ کوئی اس کا حساب ہے، نہ کوئی اس کا اندازہ لگا سکتا ہے صحیح، کہ وہ کتنا رحیم ہے، وہ کتنا بخشنے والا ہے۔ بالکل صحیح، اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگ، قرآن مجید سب کے لیے ذریعہ نجات بھی ہے، بالکل، اور ہدایت کا ذریعہ بھی ہے۔ ہدایت کا ذریعہ بھی ہے۔ اس قرآن کی ابتدا دیکھیں کہاں سے ہو رہی، الحمدللہ رب
अल्लाह ने अपनी पहली सिर्फ जो गिनवाई वो रब्बुल आलमीन की गिनवाई। सुभान अल्लाह। पाल वो ही सकता है जिसके दिल में नरमी होती। ठीक है। बच्चे की परवरिश उसके बहन भाइयों के जिम्मे नहीं की गई, वालिदैन के वालिदैन के। क्यों? क्योंकि वालिदैन में नरमी ज्यादा होती है। वालिदा में, वालिदैन दोनों की निस्बत वालिदा में और ज्यादा होती है। इसलिए बच्चे 3 साल 4 साल जब तक वो चलने फिरने के काबिल ना हो वो माँ की गोद के सुपुर्द होते हैं। बिल्कुल सही। तो रब यानी पाल वो सकता है जिसके दिल में नरमी हो। अच्छा, एक बात बताइए मिनहाजुद्दीन कादरी साहब के माँ के दिल में नरमी ज्यादा होती है, बाप के दिल में भी नरमी होती है, यकीनन सारा दिन कमाना और फिर ला के बच्चों का पेट पालना पोसना, उनकी परवरिश करना वो वालिदा की जिम्मेदारी होती है। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि वालिदैन के दिल में तो नरमी है और वो दिखा भी रही हैं और ये अल्लाह की जानिब से है, औलाद के दिल में नरमी कहाँ चले जाती है? अगर हम इसको तराजू से तोलें तो वालिदैन के दिल की नरमी हमेशा यकीनन होती है, औलाद अक्सर औकात उसकी नरमी नहीं होती। वो जवान हो जाए तब वो नाफरमान हो जाए, वो छोटे होते हुए तब वो नाफरमान हो जाए, उसकी दफ़ा क्या तकसीम की गई है? ये आपने बहुत अच्छी बात की है और मैं इस पे आपको अप्रिशिएट भी करता हूँ और अक्सर मैं कोई नूर के प्रोग्राम्स को देखता भी रहता हूँ, आपके भी, दीगर जो एंकर्स हैं होस्ट कर रहे होते हैं उनके भी। तो ये कोई नूर चैनल पे मैंने देखा है कि ये फ़िक्री तौर पर, नज़रियाती तौर पर आप पाकिस्तानी आवाम को एजुकेट करने की पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, अपना आप पूरा फरीज़ा देते हैं। थैंक यू। अब बाकी चैनल्स भी अगर इसी रिवाज को, इसी रस्म को अपनाना शुरू कर दें तो वो और ज़्यादा हो जाए। अब हमारे यहाँ जो अलमिया वो ये है कि हम बच्चों को परवरिश करके ज़रिए उनको लाड देते हैं, उनको मोहब्बत देते हैं, उनको सारा फैसिलिटेट भी करते हैं। बिल्कुल। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, हमारे स्कूल कॉलेजेस ऐसा निज़ाम तालीम दे रहे हैं कि जहाँ पे तालीम है तरबियत नहीं है, तालीम के साथ तरबियत नहीं। ठीक है। उन्हें वेल एजुकेटेड बनने के लिए तो रास्ता हमवार किया जाता है। ठीक है। लेकिन वो एक इंसान बने, वो एक अच्छा शहरी बने, वो एक अच्छा मुसलमान बने, इस पे कोई फोकस नहीं करता। ठीक है। और दूसरा अलमिया ये भी है कि हम अक्सर बात कर देते हैं, वो औलाद के हुकूक बयान कर देंगे, वालिदैन के हुकूक हम अक्सर छोड़ देते हैं कि औलाद को ये तो हम बता देते हैं कि तुम्हारे हुकूक ये हैं। ठीक है। कि वालिदैन पर लाजिम है कि तुम्हारे ये हुकूक वो पूरे करें। ठीक है। यंग जनरेशन क्योंकि खुद भी आजकल एंड्रॉयड का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, वो इन चीज़ों को खुद भी कंसर्न करते हैं। ठीक है। कि हमारे क्या हुकूक हैं जो वालिदैन पर फ़र्ज़ है हमारे लिए, वो इन चीज़ों को देखते हैं। काश कोई औलाद को बिठाकर ये भी समझाए कि तुम्हारे हुकूक तो वालिदैन ने पूरे किए, क्या तुमने भी किए, क्या तुमने भी किए हैं कि नहीं? अब वो ये हदीस पाक हुजूर ने, अब 3 ही जुमले थे ना, एक रमज़ान आया और अपनी बख्शिश ना करवा सका वो हलाक। बिल्कुल। जिसके सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाए वो दरूद व सलाम न पढ़े वो भी हलाक। बिल्कुल। अब तीसरी जगह कोई और चीज़ भी आ सकती थी जी, जिसने नमाज न पढ़ी वो हलाक, जिसने रोज़ा न रखा वो हलाक, जिसने हज न किया वो हलाक, कोई और चीज़ आ सकती थी। लेकिन आप सोचने की बात है कि तीसरे पॉइंट पे यही क्यों आया कि जिसने वालिदैन को पाया और उनकी खिदमत न की वो भी हलाक। और कुरान मजीद को अगर हम पढ़ें तो ये बात बड़ी वाज़ेह होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ए लोगो ला ताबुदून इल्लल्लाह, तुम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करो। यानी अल्लाह की इबादत के बाद फ़ौरन बाद जो चीज़ बयान होती है कुरान मजीद में कई जगहों पर, वो वबिल वालिदैन इहसान है। यानी अल्लाह के बाद जो पहली चीज़ बयान होती है वो वालिदैन के साथ हुस्न सलूक बयान होता है। सही। तो इस पर हमें गौर करना होगा। वही वालिदैन है जिनके ज़िम्मे जब तक हम थे तो उन्होंने हमारी परवरिश की। औलाद को क्या हो जाता है कि जब वो खुद कुछ करने के काबिल होते हैं तो कभी उनके वालिदैन के खांसने से तकलीफ होती है, कभी उनके वालिदैन की एक ही बात बार बार करने से तकलीफ होती है, कभी वालिदैन की, ज़ाहरी बात है वालिदैन हो, वालदा हो या वालदा हो, वो बड़े होने के नाते नसीहत करते हैं, कोई मशवरा देते हैं, समझाते हैं। औलाद कहती है नहीं आपको क्या पता, हमें ज़्यादा पता है। और मैंने ऐसे कई सुने हैं, वो कहते हैं अबू जी या अम्मी जी या मामा या बाबा आपने कौन सा पढ़ा है। यानी वो वालिदैन का अनपढ़ होना उनके मुंह पे कह रहे हो तो बड़ी बेधड़क होके कह रहे हो कि आपने कौन सा पढ़ा, आपको क्या पता? ये आपको नहीं पता क्योंकि जमाना बदल गया। हाँ, ये जुमले भी कहे जाते हैं। सोचने की बात है
ایک وقت تھا کہ ہمیں بھی کچھ نہیں پتا تھا، تو والدہ نے کبھی یہ جملہ نہیں بولا ہوگا یا باپ نے کہ بیٹا تمہیں نہیں پتا۔ تمہیں نہیں پتا کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے منہ پہ یہی کہہ دیے جائے نہیں پتا۔ نہ پتا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ایجوکیٹ کیا جائے، انہیں بتایا جائے اچھے طریقے سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ والدین کے حقوق بھی ہیں، اولاد کے حقوق بھی ہیں۔ ہمیشہ یہ بات ایک اصول اور قاعدے کی یاد رکھ لیں کہ کسی کا جو حق ہوتا ہے وہ دوسرے کا فرض ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، والدین کے اگر حقوق ہیں تو وہ اولاد پہ فرض ہوتا ہے، فرض ہے، بالکل صحیح۔ اولاد کے حقوق ہیں تو والدین پہ فرض۔ بے شک۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے، میں بات وہیں سے کو ریلیٹ کر لوں کہ جو عشرہ مغفرت ہے اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے بخشش عام ہے، مغفرت عام ہے، اس کا اچھا میں نے کرم آپ سے عام ہے۔ سوال کیا تھا منہاج الدین قادری صاحب کہ وہ کون کون سے کام ہیں جو کر کے ہم اپنی مغفرت کروا سکتے ہیں، ہماری بخشش کا وسیلہ بن سکتے ہیں، عبادات کون کون سی ہیں جو اپنے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں، اور پھر گفتگو کرتے ہوئے بات آ گئی والدین کے اوپر۔ یہ بتائیے گا کہ یقیناً ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے والدین ان کے ساتھ حیات ہیں الحمدللہ، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اب وہ لوگ جن کے والدین حیات ہیں، ان کے ساتھ ہیں، چاہے وہ بوڑھے ہیں، وہ بیمار ہیں، وہ پاکستان میں ہیں، وہ پاکستان سے باہر ہیں، وہ کیا کیا اور کس کس انداز میں ان کی خدمت کر سکتے ہیں، چونکہ مغفرت بھی ہے اور والدین کی خدمت افضل عمل بھی ہے۔ میں اسی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ اب اس عشرہ مغفرت میں جب مغفرت عام ہے تو ہم کیا کریں اس میں؟ بالکل صحیح۔ اللہ کی بخشش اور مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے ہم کیا کریں؟ کیا کریں؟ ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم رمضان المبارک کا احترام کریں، اس رمضان المبارک کا اسی طرح عزت کریں، اس کا لحاظ رکھیں، وہ اس صورت میں کہ ہم رمضان المبارک کے روزے رکھیں۔ بالکل ٹھیک۔ پہلی بات تو یہ۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ایک اصولی بات ہوتی ہے کہ جب بھی اللہ کی بخشش، اس کی مغفرت، اس کی رحمت کو حاصل کرنا ہو تو یہ ایک علماء کرام نے، اکابرین صحابہ کرام نے، اولیاء یا صوفیاء نے یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا خلاصہ جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ جی کہ کبھی بھی اس کام کو نہ چھوڑیں جی جو اللہ کی رضا کا سبب بنتا ہو۔ صحیح۔ یعنی جس کام سے انسان کو پتہ ہو کہ اللہ راضی ہوتا ہے اس کو چھوڑیں نہ، ٹھیک ہے، جتنا ممکن ہو سکے اس کام کو کریں، صحیح، اور ایٹ دا سیم ٹائم کبھی بھی اس کام کو نہ کریں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو۔ بالکل صحیح۔ یہ ایک اصول تو ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا۔ یہ تو سمپل سی بات ہے اور آرام سے سمجھ آتا ہے۔ اب اس عشرہ مغفرت میں ایک تو یہ ہے کہ اس عشرہ مغفرت کی جو دعا ہے وہ کثرت کے ساتھ استغفار ہے۔ ٹھیک ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ کثرت کے ساتھ استغفار ہے۔ ٹھیک ہے، جس انداز سے بھی کرنا چاہیں وہ کثرت کے ساتھ، یعنی باقی کام بھی ہوں، اوراد ہوں، وظائف ہوں، روزہ ہو، نماز ہو، لیکن استغفار لازمی ساتھ میں استغفار ایڈ کی کر لیں۔ کثرت ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ مخصوص مغفرت کا عشرہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں استغفار، بخشش طلب کرنا، اس عمل کو انسان بڑھا لے۔ ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں اور پورا ملک یا پوری دنیا کرونا وائرس جیسے ایک مہلک بیماری میں مبتلا ہے، جی، ہر بندہ آئسولیٹ ہو کے اپنے گھر میں بند ہو گیا۔ اس میں جو بالخصوص جس کام کو کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے دائیں بائیں ارد گرد لوگوں کو دیکھیں، ٹھیک ہے، اور ایسے ان لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں کہ جو فائنینشلی طور پہ پور ہیں، ٹھیک ہے، وہ زیادہ رچ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ سفید پوش ہیں۔ ہم ایک کام یہ کریں کہ ان لوگوں تک جتنا ممکن ہو سکے، اب یہ نہیں ہے صحابہ کرام آ کر جتنا ممکن ہو سکے ان کی مدد کریں، جتنا صحابہ کرام آ کر پوچھتے بھی تھے اللہ کے رسول ہمارے پاس تو اتنے خزانے نہیں ہیں، ہم لوگوں کی مدد نہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، مدد کرنے کے لیے بہت زیادہ خزانے کی ضرورت حضور نے فرمایا اگر ایک کھجور ہے تمہارے پاس تو اس سے بھی مدد کی جا سکتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ لوگوں کی مدد کے ذریعے پھر جیسے آپ نے کہا کہ کچھ کے والدین ساتھ ہوں گے، کچھ کے والدین وفات پا چکے، مغفرت کا عشرہ ہے جہاں بندہ اپنے لیے مغفرت طلب کر رہا ہے، وہاں اپنے فوت شدگان والدین کے لیے بھی دعا کرے۔ ٹھیک ہے، اور ہر نماز میں اللہ نے یہ دعا رکھ کر ہمیں سبق بھی دیا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ جن کے والدین زندہ اور سلامت ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے، اولاد کو چاہیے کہ ان کی اسی طرح خدمت کرے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ منہاج الدین قادری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، سیم ٹائم سیم چینل پھر سے حاضر ہوں گے۔ اپنی میزبان تہمینہ شیخ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔